हालेलुया। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबकी ज़िंदगी में जलाली काम करे, आप सबकी ज़िंदगी में वो अपनी ब्लेसिंग्स को, फेवर को, विजडम को, पावर को लेके आए और आप खुदावंद में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो अजीज़ों आए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और हम अपने खुदावंद को याद करेंगे। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से और पाकरू की मदद के साथ तेरे पास आते हैं, तुझे वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने सारा दिन हमारी हिफाजत निगहबानी की। अब खुदावंद रात हो गई है, अब खुदावंद इवनिंग हो गई है, अब खुदावंद मॉर्निंग हो गई है, तो हम इसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो लोग देख रहे हैं, जो टाइम है, उस मुताबिक हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदावंद अब खुदावंद देख, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, हम तेरे नाम की सताइश करते हैं, हम तेरे नाम को अवलियत देते हैं, हम तुझे पूजते हैं। खुदावंद हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदावंद यीशु, आज तो हमारी मददगार तेरा पाकरू एक लम्हा भी हमारे से जुदा ना हो। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे दरमियान खुदा के खादम एवेंजलिस्ट इमैनुअल फजल साहब हमारे दरमियान है, जो लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल के साथ और FGA ताजपुरा चर्च के साथ वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। हम उनको आज वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे सर। आपको भी बहुत बरकत दे और शाइनीन को भी बहुत बरकत दे, आमीन। तो आए अजीजों, हम खुदावंद की वर्शिप करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आए हम खुदावंद के लिए ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 40 मिलकर गाएंगे। आप हमारा साथ दे सकते हैं। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। तदो उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। तदो उसने मेरे ते तरस खा के सुनी
वादी करदा उसका इंतजारी उसने मेरे ते दर्द खा के सुनी मेरी सारिया गुजारी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, हमने गीत गाया है कि मैं सब्र से आस रख के खुदावंद की इंतज़ार कर रहा था। मैं सब्र से खुदावंद का इंतज़ार कर रहा था कि वो कब आएगा, वो कब मेरी जंग लड़ेगा। जिस तरह दाऊद कहता है, खुदावंद मेरी जंग के लिए जल्द आ और देर ना कर, इसी तरह खुदावंद आपकी और मेरी जंग के लिए भी जल्द आएगा और वो देर ना करेगा, बल्कि वो आपकी जंग खुद लड़ेगा। क्या आप इस पे ईमान रखते हैं कि आपकी जंग खुदावंद खुद लड़ेगा? आमीन। आमीन। तो आए अजीजों, अब हम खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के वादों को, खुदावंद की सच्चाइयों को, खुदावंद के रेवलेशंस को हम खुदावंद के खादम से लेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो सेफ हो सके। आमीन आमीन। खुदा के कलाम में से एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, पास ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पौलुस, जो पहले मसीही लोगों के खिलाफ था, लेकिन जब उसको मसीह के वसीला से पहचान मिली और उसको कॉल किया गया, खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया, उस पर ज़हर किया गया कि उसे क्या करना है, तो उसने अपना माजी बुलाकर नई जिंदगी का आगाज किया। और उस नई जिंदगी में उसने अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत की और उसके वादों को सच जाना, उसके मंसूबों को पहचाना। और जब उसको ये खिदमत सौंपी गई कि वो गैर कौमों में जाकर अंजील की बशारत करे, तो उसने बहुत मेहनत के साथ और ध्यानदारी के साथ और वफादारी के साथ अपनी खिदमत अंजाम देना शुरू की। और उसकी कोशिश ये रही कि जहां तक भी हो सके खुशखबरी का पैगाम जो है वो पहुंचाया जा सके, ताकि लोग अब्दी हलाकत से बचकर, अब्दी सजा से बचकर हमेशा की जिंदगी हासिल करें और अब्दी आराम हासिल करें। उसने बहुत सी गैर कौमों में कलीसियाएं कायम की। इस वक्त वो कैद में है, लेकिन वो उन कलीसियाओं को नहीं भूला जहां जहां पर उसने खिदमत सरअंजाम दी है। कैद खाना से ही इस वक्त रोम की कलीसिया को वो खत लिखता है। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए
کہ روم کسی دور میں یہ بت پرست ملک تھا اور تاریکی اور گناہ میں جکڑا ہوا تھا، لیکن یہاں پر پالوس نے خدمت کی اور جن لوگوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا ان کو وہ مضبوط کرتا گیا۔ ابھی بھی اس نے جو حوالہ میں نے پڑھا ہے، روم کی کلیسیا کو مضبوطی کا درس دیا ہے، انہیں وہ یاد دلاتا ہے کہ خدا نے آپ پر کتنی رحمتیں کی ہیں۔ آپ بت پرست تھے، گونگے بتوں کے پیچھے بھاگتے تھے، تاریکی اور گناہ میں زندگی گزارتے تھے، لیکن اب آپ زندہ خدا کے پاس آ گئے ہو، جس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے قیمتی اور بے شبہ لہو سے آپ کو خریدا ہے، آپ کی قیمت ادا کی ہے اور اپنی ملکیت ٹھہرایا ہے اور اپنی خاص میراث ٹھہرایا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ خدا نے آپ پر یہ رحمتیں کی ہیں اور اب آئندہ آپ کے لیے خدا نے راست بازی کا تاج بھی رکھا ہے، آپ کے لیے آسمانی بادشاہی بھی رکھی ہے اور وہاں پر ایک خاص میراث بھی رکھی ہے۔ یہ خدا کی رحمتوں کا اور منصوبوں کا بھی ساتھ ذکر کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، کہتا ہے کہ میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، یعنی تم سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ وہ بتا رہا ہے کہ اب جب خدا نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع کے قیمتی اور بے شبہ لہو سے خریدا ہے، ہماری قیمت سونے چاندی سے ادا نہیں کی گئی، بلکہ یسوع مسیح کے بیش قیمت لہو سے ادا کی گئی ہے، تو ہمیں اپنے بدن بلکہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے اور اس کی وفاداری میں چلتے ہوئے، اس کی تابع داری میں چلتے ہوئے ہمیں روز بروز آگے بڑھنا ہے اور زندگیوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہمیں لوگوں کو خدا کی بادشاہی تیار کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی۔ یاد رکھیں کہ خدا کا بندہ پولس ہی کرنتھس کے خط میں کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گیا ہو؟ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے بدن جو ہیں اس لیے بھی قیمتی ہیں کہ یسوع کے قیمتی اور بے شمار لہو سے خریدے گئے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ روح القدس کا مقدس ہے۔ ہمارے بدنوں میں خدا کا پاک روح رہتا ہے، اس لیے ہمارے بدن بھی جو ہے بہت قیمتی ہیں اور ہمیں اس بدن کی حفاظت کرنی ہے، کیئر کرنی ہے، اور اسے ہمیں راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے استعمال کرنا ہے، ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے ان کو حوالے نہیں کرنا۔ تو میرے عزیزو، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ
ہمیں کیسی قربانی دینی ہے؟ اپنے بدنوں کی جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا ہم سے کیسی قربانیاں چاہتا ہے، کیونکہ جب ہم پرانا نامہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر شریعت کے مطابق جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی، لیکن جب یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا، اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اس کے بعد وہ جانوروں کی قربانی موقوف ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن اب خدا ہم سے کیسی قربانیاں چاہتا ہے؟ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں عبرانیوں کے خط میں سے اس کا آخری باب اور اس کی 15 اور 16 آیت۔ اس میں لکھا ہے کہ خدا ہم سے حمد کی قربانی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہونٹوں سے خدا کی حمد و ستائش اور پرستش کریں، اور دوسرے نمبر پر خدا چاہتا ہے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کام کریں، اور تیسرے نمبر پر خدا چاہتا ہے کہ ہم خیرات خدا کے جلال کے لیے دیں۔ تو کیونکہ خدا ایسی قربانیوں سے لکھا ہے کہ خوش ہوتا ہے، ہم کی قربانی یعنی اپنے ہونٹوں کا پھل خدا کو پیش کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم نے بھلائی اور نیکی کے کام کرنے ہیں۔ تیسرے نمبر پر لکھا کہ صحافت کرنا نہ بھولنا، کیونکہ ایسی قربانیوں سے خدا خوش ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان باتوں کو یعنی ان قربانیوں کو پیش کرنا ہوگا۔ آج آپ خدا کو خوش کریں گے، آپ کو ساری زندگی خدا خوش رکھے گا، سارا سال خدا آپ کو خوش رکھے گا، بلکہ تا ابد تک خدا آپ کو خوش رکھے گا۔ آمین۔ تا ابد تک، ہمیشہ۔ آمین۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، تو پھر آپ کو اپنے بدن خدا کے تابع کرنے ہیں، ایسی قربانی کے لیے جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، جس کا میں نے ذکر کیا عبرانیوں کے خط میں سے۔ ایسی قربانیاں خداوند کے لیے چڑھایا کریں، تاکہ ہمارا خدا ہم سے خوش ہو، اور پھر وہ ہمیں بھی تا ابد تک خوش رکھے۔ یاد رکھیں، ایسا وقت آ رہا ہے جب خدا ہمیں اپنی بادشاہی میں لے کر جائے گا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں ان کا خیال آیا، خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی لکھا ہے کہ ابدی سرور آپ کے سروں پر ہوگا، یعنی نہ ختم ہونے والی خوشی جو ہے آپ کی زندگی میں ہوگی۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، خدا کی رحمتوں کو یاد رکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے، وہ پتہ نہیں کون کون سے اقوام سے تعلق رکھتے تھے، لیکن خدا نے ان کو فضل دیا کہ وہ مسیحت میں آئے، اور خدا نے ان کو قبول کیا۔ اب ہم ان کی اولاد ہیں، اور ہم نے بھی خدا ان کو قبول کیا ہے، اور ہمیں اس قبولیت سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنے خدا کو ہمیشہ خوش کرنا ہے۔ آمین۔
خدا آپ کو بہت برکت دے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. سارا سال خدا آپ کے ساتھ، آپ کے گھرانوں کے ساتھ، آپ کے میل ملاپ والے عزیزوں کے ساتھ ہو. آمین. آمین آمین. خداوند ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اپنے جسم کی قربانی کو، اپنے بدن کی قربانی کو خداوند کے لیے پیش کر سکیں. تو آئیں عزیزو، ابھی ہم آپ سب کے لیے پریئر کریں گے. تو جتنے بھی لوگ جو دکھی ہیں، پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، اور جو بھی بیماریوں میں مختلف قسم کی گرفتار ہیں، آج خداوند یسوع مسیح آپ کو چھڑائے گا، اور وہ آپ کا کفارہ جس نے دیا ہے، جس نے آپ کی ڈھال، جو آپ کی ڈھال ہے، جو آپ کی سپر ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا. تو آئیں عزیزو، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. آمین. ہاللویا. زندہ آسمانی باپ، تو جو لامحدود قدرت اور اختیار کا مالک ہے، آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. تو ہر ایک چیز کو اپنے کلام قدرت سے سنبھالتا ہے. تو مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے. تیری آنکھیں ساری دھرتی پر گھومتی ہیں. جن کے دل، ذہن اور آنکھیں تیری طرف لگی ہوتی ہیں، ان کی امداد کے لیے تو ہر وقت تیار رہتا ہے. میں اپنے تمام عزیزوں کے لیے جو اس وقت کسی بھی پریشانی کی حالت میں ہیں، دکھ کی حالت میں ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، کسی انجانے خوف کی حالت میں ہیں، گھریلو مسائل ہیں، کام کاج کے مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، میں تیرے پیارے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے تمام عزیزوں کے لیے جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور جو اس وقت ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہیں یا بعد میں شریک ہوں گے، ان سب کے لیے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے پیارے لوگوں کے ساتھ مل کر منت کرتا ہوں. اپنے ان پیارے بندوں بندیوں پر، بیٹے بیٹیوں پر نظر کرم کر. ہر طرح کی ڈسٹربنس کو ان کی زندگی سے دور کر. ہر طرح کی بیماری، پریشانی، مایوسی کو مکمل طور سے دور کر. اور ہر طرح کے کام کاج، کاروبار کو جس کی وجہ سے تیرے لوگ پریشان ہیں، اپنے بیٹے یسوع کے نام سے بحال کر اور اپنی بلیسنگ کو نازل کر. اور خاص طور پر تیرے لوگوں کے جو گھریلو مسائل ہیں، اے خداوند، بچوں کے تعلق سے ہیں یا اس کے علاوہ اور خاندانی مسائل ہیں، اپنے بیٹے یسوع کے نام سے ان سارے مسائل کو حل کر کے زندگیوں میں بڑی بڑی گواہیوں کو قائم کر. سارا جلال تجھے مل جائے. زندگیوں میں سے ہر طرح کا خوف، ہر طرح کا ڈر مکمل طور سے دور کر. اپنے لوگوں کو دلیر کر، مضبوط کر، حوصلہ دے، قوت دے، اور اپنی پناہ میں اپنی حفاظت میں لے. دشمن ابلیس کی دیکھی اور اندیکھی ساری قدرت سے محفوظ رکھ، اور اپنے لوگوں کی تمام روحانی، جسمانی، مالی ضرورتوں کو اپنے الہی خزانے سے پورا کر. پیار سے بھرے خدا، ایک بار پھر میں منت کرتا ہوں، اے خدا، اس جماعت میں جو بیٹھے ہیں، اس کمرے میں جو بیٹھے ہیں، جو اس وقت ہماری ساتھ عبادت میں شریک ہے، ایک بار پھر منت کرتا ہوں، ایک ایک جان، ایک ایک زندگی کو چھو، اپنے روح کا تازہ مسن پر انڈیل. مسا کے سبب سے آج نئے طور سے زندگیوں میں تیری بلیسنگ جاری و ساری ہو. تیری شفا اور فتح زندگیوں میں جاری و ساری ہو. تیری قدرت، تیرا جلال ان کی زندگیوں میں نمایاں طور پر ظاہر ہو. آج کی ساری برکت کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. اسی برکت میں ہمیں روز روز آگے ہی آگے بڑھنے کی توفیق عطا کر. یسوع مسیح کے قادر نام سے آمین. آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے.
میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آج اس عبادت کے تھرو آپ کی زندگی میں معجزہ کیا ہے، برکت دیا ہے۔ خداوند میں آپ بنے رہیں، خداوند میں کھڑے رہیں، اور 2022 میں خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔